अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। साहिबो, आज की जो ख़बरें हैं उसमें पुलिस की वर्दियाँ जो हैं और सियासी जमातों की टोपियाँ और झंडे किसने चोरी करके रखे हैं, इनका गलत इस्तेमाल कौन करता है। इमरान खान साहब अब वीडियो लिंक के ज़रिए आपको नज़र आएंगे या किसको नज़र आएंगे और वीडियो लिंक के ऊपर क्यों जाएंगे। जज से भी पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो गई और पाकिस्तान का सत्यानाश किस तरह से कर दिया गया। और आबद शेर अली ने जो कहा कि इमरान खान साहब को फ़लाँ जेल में डाला जाए, इन समेत तमाम ख़बरों के ऊपर जो है वो बड़ी तफसील के साथ आज बात करेंगे। एक तो इन दिनों जो है वो NCCIA के दरमियान MI और ISI के दरमियान मुख्तलिफ़ खिलवाड़ हम देख रहे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। एक एजेंसी का दूसरी एजेंसी के साथ मुकाबला जारी है। कुछ ऐसे राज भी हैं, चीज़ें भी हैं जिसके तहत एक दूसरे को जो है वो ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई। वहीं पे आज जियो न्यूज़ की ये ख़बर है, कैपिटल टॉक शो के अंदर एक गुफ्तगू की कर्नल इनाम ने ये इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ को वजह बना के मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि पुलिस की वर्दियाँ और सियासी जमातों का साज व सामान किसके पास होता है और ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं। उसमें कहा गया कि जनरल बाजवा ने हुक्म दिया था कि कर्नल इनाम को अगले 10 साल तक लापता किया जाए। कर्नल इनाम की कैपिटल टॉक शो में गुफ्तगू। अब जब ये बात कही जा रही है कि एक मुल्क का आर्मी चीफ, फौज का सिपाही सलार, फौज का सरबराह, जिनके बारे में आप लोग सोचते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं कि इनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, कर्नल इनाम ये खुद कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हुक्म दिया था कि उनको अगले 10 साल तक जेल में रखा जाए। और ये बात वाज़ह करती है कि जबरी गुमशुदगियों का हुक्म कौन देता है। सवालिया निशान, कौन जबरी गुमशुदगियों के पीछे है। मैं बता देता हूँ, आर्मी चीफ से लेके DGISI से लेके DGMI से लेके सारे इसके पीछे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये पाक फौज के अंदर से रिटायर्ड कर्नल इनाम कह रहे हैं। क्या इस पर जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये साबित है कि साहिबो ये हमारी फ़ौज, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है, लोगों को अगवा करवाती है, अगवा बराए तवान की चीज़ें होती हैं, इस मुल्क के अंदर बराह रास्त वो मुदाखलत करते हैं, फिर पुलिस की वर्दियाँ MI और ISI के लोग पहन के दूसरों के घरों में छापे मारते हैं, जोगर पहन के, ऊपर सलवार कमीज़ पहन के, ब्लेज़र उसके ऊपर पहन के, सुबह के 4 बजे गन दिखा के, मास्क पहन के लोगों के घरों पे छापा मारते हैं। तो अगर इनको कोई सामने से 9 बजे के बाद जाएं और सुबह 9 बजे से पहले अगर चले जाएं तो इनको कोई मार भी देना तो पाकिस्तान का कानून है, आपको कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन साहिबो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह कि पुलिस की वर्दियां अगर एहसास इदारे, इंटेलिजेंस के लोग पहन के ये तासर देंगे कि ये गलत काम पुलिस कर रही है और होंगे वो कोई और, तो ये मुनाफकत नहीं, ये बदअखलाकी नहीं, ये गैर कानूनी नहीं। मैं कहता हूँ कि इसको कोई और नाम देना चाहिए। ये खिलवाड़ है बहुत बड़ा कि आप किसी और का रूप धार के, कभी चोरों का, कभी डाकुओं का, कभी मास्क पहन के, बगैर वारंट के गन्ने लेके आए। कई बार हम भारतीय फिल्में देखते हैं ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं जो इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं। फिर आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान जो है वो फ़लाँ जगह के ऊपर आग लग गई, दरख्त जल गए, ये हो गया, फ़लाँ हो गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहेगी जी कि हमने तो ऐसे नहीं किया, या नून लीग ऐसे कहेगी, या पीपल्स पार्टी ऐसे कहेगी। अब होता क्या है कि साहिबो इस इदारे के पास पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, इवन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टोपियाँ, झंडे, वर्दियाँ, मफलर, सब चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। और वो जब किसी की सपोर्ट करते हैं तो वो उनको पहना के अपने ही लोगों को वहाँ भेज देते हैं कि तादाद बढ़ानी है। और फिर यही लोग दूसरी जमातों के कारकुनों का रूप धार के जब जलसों में जाते हैं और रैलीज़ में जाते हैं और लॉन्ग मार्च में जाते हैं तो वहाँ पे फसाद करते हैं, आग भी यही लगाती है और फिर इल्ज़ाम जो है वो किसी और के ऊपर आता है। 26 नवंबर को जो एहतजाज हुआ था, वो जो गाड़ी चढ़ाई गई थी जिसके नतीजे में रेंजर्स भी मार गए थे, शहीद हो गए थे, कुछ और लोग भी थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि वो गाड़ी चढ़ाने वाला अपने ही रेंजर्स के ऊपर कौन था।
یعنی کہ یہ اپنے لوگوں کو مار کے اپنے لوگوں سے غلط کام کروا کے دوسروں کے کھاتے میں یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو جب کسی ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس نہج کے اوپر پہنچ جائے, ایسی حرکتیں کرنی شروع کرے, لوگوں کے گھروں میں بلا وجہ اور بے وجہ داخل ہو جائیں, سونا زیورات چوری کر لیں, یہ پنجاب پولیس کی طرح بن جائیں, تو پھر بتائیے کہ ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ کس کے سامنے رونا روئیں, کس سے انصاف مانگیں, کون انصاف دے گا اور کیا چیزیں ہوں گی؟ اور جب انصاف مانگے تو سامنے سے بندوق اٹھا لیتے ہیں, جب کوئی احتجاج کرے تو اس سے دھمکیاں دیتے ہیں, جان سے مارنے کی دھمکیوں کے بعد وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ مار بھی دیتے ہیں. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ آپ صاحبو ایک بات سنتے تھے کہ بوری بند لاش یا لاشیں برآمد ہوئی کراچی میں MQM کے دور میں. وہ بات پھر بھی ٹھیک تھی کہ مارنے کے بعد لاش تو بوری میں پڑی برآمد ہو جاتی تھی نا. اب مریدکے کے اندر اور 26 نومبر کو مارنے کے بعد اب تو لاش بھی نہیں ملتی. فرض کریں آپ نے مار دیا, مارنے کے بعد کم از کم لاش دو ورثہ کے حوالے کر دیں نا, وہ اس کو غسل دیں, وہ اس کی میت کو دیکھیں, وہ اس کا جنازہ پڑھائیں, اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کریں تاکہ انہیں سکون ہو جائے اور مطمئن ہو جائیں کہ ایسے ہوا تھا. لیکن اب بوری بند لاش بھی نہیں ملتی, اب مارنے کے بعد لاش ملتی ہی نہیں. تو جائیں کہاں؟ یہ جو سارا کھلواڑ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس کا سدباب کون کرے گا؟ اللہ کی ذات تو بیٹھی ہے, لیکن یہ عوام پاکستان ہی ہیں جو اس نظام کو ٹھیک کر سکتی ہیں. اور عوام اس نظام کو ٹھیک کب کریں گے؟ یہ انتظار تو سارے لوگ کر رہے ہیں اور عوام خود کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جانب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا پولیس کی وردیاں کون پہنتا ہے اور سیاسی پارٹیوں کی ٹوپیاں چوری کس نے کی ہوئی ہیں اور کون کس کی مدد کرتا ہے؟ جب مدد کرنی ہو تو ٹوپی, مفلر اور جھنڈا اٹھا کے چلے جاتے ہیں, اور جب مخالفت کرنی ہو تو وہی بندوق اٹھا کے لوگوں کو مارتے ہیں اور پھر جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اب دیکھیں, عابد شیر علی صاحب نے ایک بیان دیا ہے, اور اس بیان کو دیکھنے اور سننے کے بعد میں صاحب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں بڑی مفصل اس کے اوپر بات کرنی ہے, چونکہ اس ملک میں تو ججوں کو بھی انصاف نہیں ملتا. جب ججوں کو بھی انصاف نہیں ملے گا تو ہم بات تو کریں گے. اب عابد شیر علی صاحب نے بات کی ہے, خواہش کا اظہار کیا ہے. عمران خان اڈیالہ جیل میں انجوائے کر رہا ہے, اسے اٹھا کر سبی جیل میں پھینکیں, رکھیں نہیں پھینکیں, ہتھ کڑی لگا کر اٹک جیل کی 4 دیواری میں رکھیں, اسے پتہ لگے جیل کہتے کسے ہیں؟ عابد شیر علی. ٹھیک ہے, عابد شیر علی صاحب, خان صاحب کو شاید پتہ نہیں چلے گا کہ جیل کسے کہتے ہیں چونکہ وہ قیام کر کے, لیکن یہ 2 سال 4 ماہ سے خان صاحب جیل میں ہیں. کبھی ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے, کبھی یہ لنڈن گئے, کبھی یہ جدہ گئے, کبھی ان کے کمر میں تکلیف ہوئی. تو آپ نواز شریف صاحب کی حالت دیکھ لیجئے, وہ سانپ جب چھوڑا گیا نا ان کی مشرف دور میں, جہاں قید تھے جیل میں, تو میاں صاحب رونا شروع ہو گئے تھے. آپ سنیے سچ. رونے کے بعد پھر مشرف صاحب کو کسی نے کہا کہ حالات بڑے برے ہیں تو فلاں چیز کریں, تو پھر ان کے بعد وہ جو رینجرز تھے نا, والی بال کھیلا کرتے تھے, تو میاں صاحب کو سیٹی دے کے ریفری بنا دیا تھا. اسپیشل آرمی کے اندر سے شیف دیا گیا تھا جو نہاری, سیری, پائے اور ساری چیزیں بنایا کرتے. تو پھر کنگ عبداللہ جو تھے ان کو دعائیں دیں جنہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو لہٰذا عمران خان کا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہیں کریں. انہیں پتہ ہے جیل کیا ہے, جیل مردوں کے لیے بنی ہے. سچی ہے یہ جھوٹی ہے, مرد ہی جیل کاٹا کرتے ہیں, وہ مرد نہیں جن کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں. تو معذرت کے ساتھ عمران خان کو جس مرضی جیل میں بیچ دیں, وہ قبر میں بھی چلا جائے نا, وہ سرنڈر نہیں کرے گا. تو لہٰذا عمران خان کو پتہ ہے جیل کیا ہوتی ہے, اسے سبھی جیل میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, ہتھ کڑی لگا کے اسے اٹک جیل کی 4 دیواری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے پہلے سے بھی پتہ ہے کہ جیل کیا تھی, جیل کیا ہے, اور مزید نئی جیل میں جب بھیجیں گے تو کیا ہوگا. جس مرضی جیل میں بھیج لیں, خان صاحب کا وہی سٹیمنا, وہی ول پاور, وہی ارادے, وہی سوچ, وہی نیتیں ہیں. آپ لوگوں کے کہنے سے اور نئی جیل میں بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے اوپر آیا کریں گے. صاحبو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو ٹرائل کرتے نہیں تھے, انہوں نے دیکھ لیا کہ جب ٹرائل ہوتا ہے تو یہ لوگوں سے ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جاتا ہے, نئی چیز کہہ دیتے ہیں, آرمی چیف کو ذہنی مریض کہہ دیتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو اب لہٰذا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو بھی نہیں ملنے دیں گے. تو لہٰذا اب جو ٹرائل بھی اگر ہوا تو سزا ہو جائے گی. سزاؤں سے ویسے بھی نہیں ڈرتا. ہم نے اس شخص کو 35 سال کی سزا سنائی 3 دنوں میں الیکشن سے پہلے. لوگوں نے بوریاں جولیاں بھر کے دعائیں بھی دیں, ووٹ بھی دیے, اور گننے میں 3 دن لگ گئے.
تو اب اس کو سزا دیں یا نہ دیں ایک ہی بات ہے، سزائے موت بھی دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شخص جو ہے ڈرتا نہیں ہے، اگر ڈرے سہم جائے اس کو قید تنہائی میں رکھیں، پھر بھی وہ جب 24 دن کے بعد سامنے آتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے ذہنی مریض ہیں۔ تو لہٰذا اس کا حل کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کا ٹرائل تو ہوگا لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا۔ اگر کہیں سے وہ ویڈیو لنک کی جو ویڈیو ہے وہ لیک ہو گئی، سامنے آ گئی تصویریں، تو پورے ملک سے جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوں گے اس رنگ کے کپڑے ختم ہو جائیں گے، وہ کپڑا مارکیٹوں سے ملنا بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں سلمان اکرم راجہ کے بقول کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، اور کیسز کی جو تاریخ بھی پڑے گی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پڑے گی۔ وہ اپنی کوٹری میں رہیں گے، جیل ٹرائل کے لیے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ بیرسٹر ہیں، اخلاقیات کے اوپر آپ درس اور لیکچر دیتے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں جماعت کے، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے نئی کمیٹی بنائی 21 سے 23 لوگوں کی سیاسی کمیٹی، اس کا اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو دوبارہ سے اسلام آباد کے اندر واٹر کینن اور زہریلا پانی پھینکا گیا، آپ نے گزشتہ روز کوئی مزاحمت نہیں کی، الٹا ان کے اوپر پیٹرول سے بم بنا کے پھینکنے کی بات کی گئی اور 150 سے زائد لوگوں کے اوپر FIR ہو گئی، درجنوں لوگ گرفتار ہو گئے، آپ نے بھی نہیں کی۔ یہ بھیانک خبر دینے کو آپ تیار ہو گئے ہیں کہ آپ ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا کر بس آپ کا کام خبر دینا رہ گیا ہے؟ کیا آپ کوئی صحافی ہیں؟ آپ جہاں پہ یہ خبر دے رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سب بند، سمن بکمن، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا حل تو یہ ہے نا کہ آپ سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کریں، پنجاب کے اندر جائیں، سندھ میں جائیں، لوگوں کو موبلائز کریں، احتجاج کریں، باہر آئیں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ آپ تو بس سیکرٹری جنرل ہی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اخلاقی طور کے اوپر آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ بڑے میچور آدمی ہیں، لیکن بھائی جان یہ بیرسٹر سے جو سیاست میں آئے ہیں، الیکشن بھی لڑے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، اس کا بھی دفاع نہیں کر سکے، تو لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کی آپ سیکرٹری جنرل ہیں، یہ کوئی اور جماعت نہیں ہے۔ یہ بڑی منی خیز بات ہے کہ آپ ایک جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں اور خبریں دے رہے ہیں کہ ٹرائل ایسے ہی ہوگا اور یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ آواز نہیں اٹھا رہے۔ جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہیں پہ عدالتیں ڈاکخانہ بن گئی ہیں اور ججوں کو انصاف نہیں ملتا اور کوئی حال نہیں رہا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں ڈاکخانہ بن گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈاکخانے والے پھر بھی اچھے ہیں، پوسٹ آتی ہے، خط آتا ہے تو وہ محبوب کو یا جس کا بھی ہوتا ہے وہاں پہنچاتے تو ہیں نا پیسے لے کے۔ یہ عدالتیں تنخواہ لے کے وہ کام بھی نہیں کرتے۔ کیسے؟ سر 40 سال پہلے صاحب وہ ایک شخص نے امتحان دیا، اس نے LLM یا LLB یا جو بھی تھا وہ پاس کیا، وہاں پہ کسی کے ساتھ آرگومنٹ ہوئی اور جسٹس جنگیری کے ساتھ جو عمل کیا گیا یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا، اور جسٹس طارق محمود جنگیری کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی، جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ کیوں؟ بات کرتے تھے، دلیر تھے، کبھی انہوں نے نقل نہیں لگائی، کچھ نہیں کیا، صرف تلخی ہوئی تھی ان کی ایگزامینر سے، تو اس چیز کو وجہ بنا کے جج نے سزا دے دی اور نااہل قرار دے دیا۔ جس ملک کے اندر ججوں کو انصاف نہ ملے اور 40 سالہ پرانی ڈگری کو وجہ بنا کے اسے جعلی قرار دے دیں، جبکہ وہ اصلی ہے، اس نے خود ایگزام دیا بندے نے، وہ وہاں پہ خود بیٹھے، ساری چیزیں ہوئیں، اور اب ایک جج کو انصاف دینے کے اوپر اس کے ساتھ ناانصافی کر دی گئی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں ہیں یہ وکیل؟ بلکہ وکیل کی کیا بات کروں، وہ کسی نے شعر بولا تھا، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، آپ نے ضرور لکھنا کمنٹس کے اندر۔ پیدا ہوا وکیل، معذرت کے ساتھ، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے بھی کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ آئی تھنک یہ میر تقی میر کا شعر تھا۔ یہ پتہ ہی کن وکلا کے لیے ہے، معذرت کے ساتھ سب وکلا کے لیے نہیں۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے بھی کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جو پچھلے عرصے میں 40 لوگ جیتے پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر، اور ان میں سے 20 جو تھے وہ بک گئے اور ان کو خرید لیا گیا اور وہ ڈر گئے۔ تو ایسے وکیلوں کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے بھی کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو جسٹس طارق محمود جنگیری کے نااہل ہونے کے اوپر کوئی اف نہ کرے، یہ عدالتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے کوئی بولے تک نہ، یہاں 26ویں اور 27ویں ترمیم ہو جائے کوئی بات نہ کرے۔
یہاں پہ الیکشن 90 روز کے اندر نہ کروائے جائیں، کوئی بھی نہ بولے، اس ملک کے اندر آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو جائے اور یہ عدلیہ، یہ سپریم کورٹ محافظ ہے آئین پاکستان کی، تو اس کے اوپر بھی کوئی بات نہ کی جائے تو پھر یہ عدلیہ نہیں، یہ سپریم کورٹ نہیں، یہ عدالت نہیں، یہ امارت ہے، یہ جج نہیں، یہ عام انسان ہے۔ جج تو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اور انصاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ تو لہٰذا یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری ہوں یا کوئی بھی جج ہو، انہیں نہ صرف ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو انصاف چاہیے، اور جن ججوں کے گھروں میں بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگ جائیں اور جسٹس بابر ستار جیسے لوگ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پورے بینچ سے 6 جج درخواست دے کے کہیں ہمیں انصاف دو، انہیں بھی کوئی انصاف نہ دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی وکیل کل جج بنیں گے، یہی جج پھر انصاف کریں گے، تو کیا انصاف کر پائیں گے؟ یہ ایک ایسا گورکھ دندہ ہے پاکستانی عدلیہ، اس نے اتوار کو بھی عدالت کھولی، اس نے عدالتیں کھول کے تمام وزرائے اعظموں کو نااہل کیا، ضیاء الحق کو پھانسی کی سزا سنائی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ کام کرتے ہیں، کیوں؟ دیکھیں، جج کا بیٹا 2 لڑکیوں کو مار دے تو بری، جج کو کوئی دھمکی دے دے تو 35 سال کی سزا۔ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی دیواروں کے اوپر ذرہ ذرہ جو جہاں ملے وہاں پہ لکھ دیں کہ یہ بات ہوئی ہے پاکستان کے اندر، سوشل میڈیا ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود دیواروں پہ لکھیں کہ یہ واقعہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا۔ تو لہٰذا جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے اندر صرف ایک انصاف چاہیے، اور آپ کو معیشت ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ برطانیہ ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ صرف ایک کام کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، باہر نہیں، اپنے ملک کے اندر انصاف کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں سے بہتر انصاف کرتے ہیں۔ میرا خود عدالتوں سے واسطہ پڑا ہے، میرے خلاف فیصلے آئے ہیں، میں سرخم تسلیم کرتا ہوں اپنے خلاف آنے والے فیصلوں کے اوپر بھی، اور دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ جج نے بہترین میرے خلاف فیصلہ دیا۔ کیوں؟ بھائی میں مسلمانوں کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتا، میں غیر مسلم جج کے اپنے خلاف آنے والے فیصلے کے اوپر یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھی باتیں چل رہی ہیں، چیزیں آگے بڑھیں گی، کچھ ہوگا، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج وہ مسلمان کہاں پہ ہے، اس نبی کے امتی کہاں پہ ہیں جن کو کفار بھی کہتے تھے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ دیانتدار ہیں اور انصاف پسند ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا تھا؟ کلمے قرآن حدیثیں پڑھنے سے اور آیتیں پڑھنے سے اور لاؤڈ سپیکر سے نہیں پھیلا تھا، اچھے عمل سے، اچھے اخلاق سے پھیلا تھا۔ تو لہٰذا بات کہنے کی اور کرنے کی یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ مسلمانیں دکھیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، مجھے پورا یاد نہیں ہے۔ تو پاکستان کے اندر آخری جملہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا صاحب و ستیہ ناس کس نے کیا اور کیسے ہوا، اور اس ایک مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے دماغ کے اوپر تھوڑا سا زور ڈالیں گے، اس کا استعمال کریں گے اور اس کو استعمال کیے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے، تو آپ کو اپنے بارے میں بھی احساس ہوگا۔ پاکستان کی آٹو مارکیٹ میں قیمتیں کس خوفناک انداز میں تبدیل ہوئیں، ایک موازنہ۔ 2016 میں ہونڈا سویک کو 23,49,000 میں لانچ کیا گیا، 2016 میں۔ آپ کو پتہ ہے ہونڈا سویک گاڑی کون سی ہے؟ بڑی اچھی گاڑی ہے۔ اچھا 2025 میں سزوکی کی آلٹو ایک انٹری لیول کار 27,07,000 روپے میں مل رہی ہے آج 2025 میں۔ ہونڈا سویک 2016 میں 23,49,000 کی تھی، اور آج 2025 میں آلٹو جو کھوکا ہے ماچس کی طرح، ایسے پکڑے نا ہاتھ سے تو میں کہتا ہوں وہ تباہ ہو جائے، اس کی قیمت جو ہے وہ 27,27,000 ہے۔ اور یہ واضح فرق آٹو انڈسٹری پر افراط زر اور بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت کے اثرات کو نمایاں کرتی ہے، یہاں تک کہ آلٹو جیسے بنیادی ماڈلز کی قیمتوں میں اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح معاشی عوامل نے پاکستان میں کاروں کی استطاعت کو نئی شکل دی ہے، جس سے بہت سے لوگوں کے لیے سستی نقل و حمل تک رسائی مشکل ہو چکی ہے۔ صاحبو یہ صورتحال ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔